अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अमरीकी कांग्रेस की तरफ से शहबाज हुकूमत की जाली हुकूमत पर सवालात उठा दी और अमरीकी कांग्रेस की तरफ से करारदाद भी मंजूर कर ली कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। इस पर जब काशिफ अली अब्बासी ने हनीफ अब्बासी को प्रोग्राम में बुलाकर ऐसे कड़वे सवालात किए कि हनीफ अब्बासी आपे से बाहर हो गए और प्रोग्राम छोड़कर जाने की धमकियां देने लगे। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ऑपोजिशन की तकरीरें आज टीवी पर नहीं दिखाई जा रही थी। वजीर आजम साहब की तो सारी तकरीर दिखाई गई। जिस वक्त ऑपोजिशन ने तकरीरें शुरू की तो क्या हुआ, जरा सुनिए। मेरे साथ हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। लेकिन आप इतने खौफजदा हैं ऑपोजिशन की तकरीरों से कि ये हुआ है जब ऑपोजिशन तकरीरें कर रही थी। जिस वक्त मेरे मिलिट्री से बात कीजिए मौलाना फजल रहमान साहब। मैं बिल्कुल भी आपका वक्त ज़ाया नहीं। मैं सिर्फ स्पीकर साहब एक ऑपरेशन पे बात करूंगा, जो मिलिट्री ऑपरेशन हमारे निहत्ते फाटा और पाटा के जो लोग हैं, हमारे एजेंसीज के लोग हैं, उन देखिए काशिफ पहले ही लोगों ने हर तकरीर सेंसर कर दी उनकी। देखिए मेरी पहली बात पर नहीं दिखाई। देखिए ना, आप भी माशाल्लाह कम्युनिकेशन से ताल्लुक रखते हैं। ये सारा सिलसिला जो चलता है, सैटेलाइट पे कभी भी गड़बड़ हो सकती है। ये मैं तो नहीं करता ना, ये तो सैटेलाइट करते हैं, वो करते हैं। ये सैटेलाइट वालों से पूछे ऊपर। ये कौन सी सैटेलाइट है जो सिर्फ ऑपोजिशन की तकरीरों में खराब होती है और हुकूमत की तकरीरों में ठीक रहती है? इसको सीरियस लें। इस पे मुल्क में जो अनारकी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, चढ़ाना आपने जो इस वक्त की जा रही है। देखे ना, इस वक्त मुल्क के अंदर पख्तून कार्ड, जुबान का कार्ड, फिरका वारियत का कार्ड फेल हो गया। ठीक है ना, उस वजह से तकरीर आप बात कर रहे हैं। सुने ना, या तो मान लें, मेरी एक बात सुने, या तो ये फैसला कर लें कि ये मवासलाती सैयारा आपका तबाह हुआ कि सैटेलाइट के प्रॉब्लम्स हैं, या ये कहें कि ये सियासी वजूहत की वजह से। पहले एक पोजीशन में, क्योंकि हो सकता है ये मवासलात का कोई इश्यू हो, कोई अपना जो आपका सैटेलाइट है वहां कोई प्रॉब्लम हो। मैं यहाँ पे बैठ के ना एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकता हूँ। कोई और बात आपकी हुकूमत इस वक्त ऑपोजिशन को टीवी पर देखे ना। आज मेरी बात सुने, आज वजीर आजम ने जो गुफ्तगू किया, काशिफ पहले वो सुन लें। इसमें बात तो कर लेना। सब पे आऊंगा। उसका जवाब क्या मिला सरकार में? उसका जवाब सब पे आऊंगा सर। मैं तो सिर्फ पहले चीज का सेटल कर। भाईजान ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको आप इतना बड़े ऑपोजिशन का मुंह बंद करना, उसकी नहीं, कोई मुंह बंद नहीं है। देखिए गालियां वो दे रहे हैं, वो बैठकर जो गुफ्तगू करते हैं आज अपने रियासती इदारों के खिलाफ। क्या पाकिस्तान की 76 साल तारीख में किसी सियासी जमात ने ये गुफ्तगू की है इस तरह? ये तो आपको तकरीर करने से पहले पता होता है कि ये क्या करने जा रहे हैं और आप बंद कर देते हैं। तकरीर करने से पहले की बात नहीं। अभी आपने कहा ना कि क्या होता है, फिर कहना कि हमने बंद की है, हमने बंद नहीं, हमने बंद नहीं की। ठीक है, एक तरफ फिर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन मैं जस्टिफाई इसलिए कर रहा हूं कि अब आपने खोलने का मौका ही दे दिया बात को, तो खोल लेते हैं ना। सर वो यहाँ पे किसने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि आर्मी चीफ की मेरी बात तो सुन लेना, मुझे समझाए ना, मैं भी सुनना चाहता हूं। ये तो नहीं कहा था ना, एक इंडिविजुअल की बात की होगी ना किसी ने, फिर उसके ऊपर आर्मी चीफ, और वो वक्त क्या था, हिंदुस्तान के हमले का वक्त था। तो फिर उस बंदे ने क्या कहा था जिसने कहा था? फिर 10 मिनट बाद उसने कहा था ना, माफी मांग रही थी, स्लिप ऑफ टंग हो गया। ठीक है ना जी, तो फिर खड़ोया भी करो ना, गल करें तो काली भेड़े जिस तरह कहा एक लीडर ने। देखिए काशिफ, इस तरह तो अगर आप करेंगे ना, तो मेरे लीडर ने किसी को गद्दार नहीं कहा। करोड़ों डॉलर की लॉबिंग के जरिए फर्म को हायर किया जाता है रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए। अगर इजाजत दें मैं फिर लोगों को बता दूं रेजोल्यूशन क्या है। मैं तो जरा बात, अमरीकी अवान में 7 के मुकाबले में 368 उम्मीदवारों ने इस करारदाद के हक में वोट दिया, जिसमें इलेक्शंस में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की मुकम्मल और आजादाना तहकीकात का मुतालबा किया गया। ठीक है, करारदाद में पाकिस्तान के लोगों को मुल्क के जमहूरी अमल में हिस्सा लेने की कोशिश को दबाने की कोशिशों की मजम्मत की गई। ठीक है, इसमें लोगों को हिरासा करना, धमकाना, तशद्दुद, बिला जवाज हिरासत, इंटरनेट और मवासलाती जराए तक रसाई में पाबंदियों या इंसानी हकूक, शहरी और सियासी हकूक की खिलाफ वर्जी शामिल है। ये एक करारदाद आज एक बड़ी भारी अक्सरियत से पास हुई। ये बताएं सर, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का डन, फॉरेन ऑफिस ने इसका जवाब दे दिया, ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक जवाब मैंने देखा, वो भी आया। आपने कहा कि ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। आपने कहा ये यहूदी साजिश है। यस, इसका हाल भी मेरा ख्याल है यहूदी साजिश क्लेम का वही होगा जो मौलाना साहब ने कहा कि ये अनुमान है। भाईजान वो मौलाना को तो मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि अगर आपने ये लफ्ज कहे हैं ना, उस पर खड़े रहे। और वो क्या कह रहे हैं? IMF ठहर जाओ ना, क्या कह रहे हैं यार, ठहर तो जाओ। आप IMF के सामने जब खड़े हैं वो भी ठीक था। पाकिस्तान IMF के जो जाके ऑफिस के सामने खड़े होकर जो मुजाहरे उन्होंने किए, मुझे ये बताएं, वो भी ठीक था। पाकिस्तान आपकी पार्टी ने तो उसको गद्दारी करार दिया था। देखिए ना, गद्दारी है ना IMF के बजट को। नहीं, आप कहते हैं IMF के प्रोग्राम के खिलाफ करें, तो आप किस तरह ये बात साबित कर सकते हैं कि जो हमने कहा
اس سے بہت زیادہ انہوں نے نہیں کیا. پاکستان جب بھی ٹیک آف کرنے لگتا ہے جتنی صہیونی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے, انویسٹمنٹ کرتی ہے. کس طرح؟ میں بتا رہا ہوں نا, ابھی بتا رہا ہوں. مطلب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, اس کی تحقیقات کریں. انتخابات کی دھاندلی کی بات ہی نہیں ہے. اصل ایشو کیا ہے, آپ کے پاس ایٹمی قوت ہے, آپ کو پتہ ہے دشمن کو, صہیونی طاقتوں کو پتہ ہے کہ اس کو سنبھالنے والے لوگ کون ہیں. ان کو جتنا کمزور کیا جائے گا, سنتے جائیں, وہ کمزور کیسے اتنے ہوتے ہی ہیں؟ آرام سے وہ فوج تو نیوٹرل ہے, تو اس کا تو نہیں. سیاست سے لینا دینا کوئی تو نہیں. پھر آپ کیوں روز کہتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, روز کیوں آپ کہتے کہتے ہیں ہیں نا- پارلیمنٹ کے اندر؟ ٹھہرے, پارلیمنٹ کے اندر کون لیتا ہے ایس آئی کا نام, کون ڈانوں کا ذکر کرتا ہے؟ کیا بات کرتے ہو کاشف؟ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں, میری بات سنیں. سر ایک سیکنڈ کون بھائی کہتا صاحب, ہے؟ آپ نے 2 منٹ مانگے نہیں تھے, ہو تو گئے. دیکھیں نا. مجھے یہ بتائیں, ہاں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی تحقیقات کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ اس کو صہیونی طاقت, یہ تو آپ کے اپنے مطالبات ہیں, لیکن نہیں, یہ تو آپ کاشف, میری بات سنیں, بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اس صہیونی طاقت میں پاکستان جی. میں. یہ باقی لوگ کیا فرما رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں. انتخابات کی دھاندلی کے بارے میں آپ ہی کے پرانے رفقا تھے جو پہلے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ذرا سن اچھا لیجیے. مجھے یہ سن بتائیں, لیں, پہلے سن مجھے لیں. یہ اور بتائیں. سر سن لیں سنا دیں. इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है. जब पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है. 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی سے ہارے ہیں یہ لوگ. یعنی عمران خان 2 تہائی اکثریت 2 سے تہائی اوپر سے ہے. بھی زیادہ سے جیتا. میاں صاحب اپنی سیٹ جیت گئے تھے تو 130 والے 100% ہار گئے تھے. 70,000 ووٹ بڑھائے گئے ہیں ان کے کم از کم. کیا اس وزیر اعظم کی کوئی سے ہے, اس کی کوئی ویلیو ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریگنگ کبھی ہوئی ہے؟ میں نہیں مانتا یہ بگڈ الیکشنز ہے, یہ ریگڈ الیکشنز ہے. یہاں بکسے بھرے گئے ہیں. جتنے بھی انتخابات ہوئے وہ متنازع رہے, لیکن اب کی بار متنازع ترین تھے. اچھا بھائی, بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہے, آپ کی ساری اپوزیشن لگی ہوئی ہے یہ کام چھوڑیں کرنے. تو صحیح, میری بات سنیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے قابل احترام ہیں. آج بھی انہوں نے آخر میں تقریر میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ایک عالم دین کے شانہ شان نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, آخری الفاظ جو ان کے تھے, تو میں سیدھا جواب دینا, یہ ساروں نے پیسے پکڑے ہوئے نہیں. نہیں, پیسے نہیں پکڑے ہوئے. آپ تو کہہ رہے ہیں سازش ہے, وہ سارے بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, تحقیقات کرو. یار میری بات تو سنیں, ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ کیس ہے نا, ڈسکس تو کر لو. ان کی لڑائی ہے کے پی کے اندر. نہیں, ووٹ اگر کے پی کے لڑائی ہوتی صاحب, کے پی کی لڑائی ہوتی تو پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہے ہو, کے پی کے میں پھر ان کا پنجاب میں تو آپ کے ساتھ مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے سیٹیں دینی تھی بھائی, سیٹیں انہوں نے جیت کے لینی تھی نا. جیتنا انہوں نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں تھا. جیت گئے نا, پھر بھی کون؟ اچکزئی, محمود خان اچکزئی, جماعت اسلامی. پہلے مولانا کو ختم کر لیں, پہلے مولانا کو ختم کر لیں. سر ایک ایک کر کے جواب نہیں دے سکتے نا, مسئلہ یہ ہے. پھر آپ خود ہی پروگرام کر لیں. ہاں میں کروں گا, ہاں کر لیں, پھر میں چپ ہو جاتا ہوں. بالکل تیار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایک کر کے جواب نہیں دے, سارے کہہ رہے ہیں دھاندلی. ساری اگر آپ ایک سیکنڈ حضرت, 2018 کے الیکشن کے بعد بات کی, میں ذرا سنا. آپ اکیلے مل کے پروگرام کرنا الحمدللہ, بڑی خوشی ہوتی ہے اکیلے پروگرام. نہیں تو خود ہی کرنا تھا. سنیے نا سر, ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے, تحریک چلائیں گے, ووٹ کی چوری کا حساب لیں گے. دھاندلی زدہ الیکشن نالیجیٹمیٹ الیکشنز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ریجیکٹ کرتی ہے. ہم دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں, احتجاجی مظاہرے ہوں گے. جو الیکشن ریگ ہوئی ہے, اب ہم نے پروگرام کس پہ کرنا ہے؟ پہلے ذرا آپ. میں تو صرف آپ کے آرگومنٹ سن کے خوش ہو رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں اگر یہ تنقید کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں, ہم نے تنقید کی تو ٹھیک کی. کاشف مجھے اپنا موقع دھاندلی دونوں الیکشنز میں ہوئی ہے, مان لیں اور آگے چلیں. مجھے اپنے موقع پہ بات تو کرنے دینا. دیکھیں نا, پی ٹی آئی نے مان کے نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے, تو بھائی لڑائی آپ نے لڑنی تھی ان کے ساتھ جو آپ کو گالیاں دیتے تھے. دیکھیں کم از کم ان سے یہ لے لیتے کلیریفیکیشن کہ جی جو پہلے ہوا, ہم مولانا کی شان میں جتنی گستاخی کی ہے ہم معذرت خواہ ہیں. ادھر سے سنیں نا, یہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا پی ٹی آئی میں جانے سے پہلے. ادھر سے اچھا ہاں ہم نے کیا. کہاں کیا؟ ہم نے ایگریمنٹ کیا ان کے ساتھ. ہم مساق جمہوریت کس نے معافی مانگی دوسرے سے؟ ہم نے مساق, بلکہ آپ نے پی ٹی ایم بنائی, باہر نکلے, پھر گالیاں نکالی ایک دوسرے کو, پھر اکٹھے ہوئے. نو, ہم نے مساق جمہوریت کے بعد جو بےنظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا, اس کے بعد ٹک ٹک تو معمولی گھرانے میں بھی لگی رہتی ہے. اچھا تو اڈی ہوئے تو ٹک ٹک لگی رہتی ہے. لیکن مسئلہ یہ, آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, وہ ایران کہتا ہے, وہ امریکی کہتے ہیں نہیں. مسئلہ یہ, مجھے وہ فورن آفس نے جواب دیا. فورن آفس نے کیا جواب دیا؟ آپ ترجمان تو نہیں, فورن آفس کے سمجھا دیں. یعنی جو ہماری دو طرفہ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ, اس کے ساتھ یہ ذرا زیادہ الائن نہیں کرتا. اینڈ اسٹیمز فرام این انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا پولیٹیکل سچویشن اینڈ الیکٹورل پروسیس. انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آف پولیٹیکل سچویشن, الیکٹورل پروسیس کی انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ ریزولوشن کی نہ کوئی قانونی حیثیت, کوئی حیثیت نہیں, نہ کوئی آئینی حیثیت. تو آپ کو اتنی آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ آگ اس لیے لگی ہے کہ وہاں پہ جو کروڑوں ڈالر انویسٹ ہوئے
ہیں اپنے یہاں تک جی ریزولوشن آ گئی وہاں اس کانگریس میں تو میں نے آپ کو عرض کیا اس میں خراب بات کیا غزہ کے خلاف اس میں خراب کیا غزہ کے مسلمانوں آپ نے یہ پوائنٹ سکورنگ کر لیا میں نے کنسیڈ کر دی 4 دفعہ کر دی آپ کو کہ ہم ساروں کو غزہ کی بات سر یہاں پہ کوئی غرض نہیں حضرت کوئی غرض نہیں میں ایک بات بتاؤں عباسی صاحب یہاں غزہ کے اوپر جماعت اسلامی والے پروٹیسٹ کر رہے تھے آپ نے عید بچوں نے ریزولوشن کی بات حضرت کر رہا ہوں عید اگلوں نے اندر پڑی آپ تو غزہ پہ کسی کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دے رہے صاحب پاکستان میں پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن پروٹیسٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے نا کیا طریقہ یہ تو نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے تسی اپنے روڈ مری پہاڑیاں تے جا کے پروٹیسٹ کرو یہیں پہ کریں لیکن پروٹیسٹ کا ایک طریقہ کار وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے پرامن پروٹیسٹ ہوتا ہے نا جا کے لوگوں کو جا کے آگے لگا کے آ رہے ہیں کسی جگہ پہ وہ بانی سن تو سی نہیں یار تو کیوں اپنی ہمدردی میں لگا ہوا اتنا میں تو آپ کو ہمدردی کر رہا ہوں اس وقت سے دفاع کری جا رہے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ امریکہ کو سیریس لینا ابھی آپ کی عمر اتنی نہیں ہوئی جتنی میری ہو چکی ہے میں نے آپ تو ڈائناسورس کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے رہے نا مسئلہ یہ اب میں اس عمر تک تو نہیں پہنچ سکتا نا یار پورا ایک جال بنا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف کیوں بنا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں شفاف انتخابات کی تحقیقات کر لیں سر آپ مجھے بولنے بھی نہیں دے رہے کون ہوتے ہیں یار پھر وہی بات آپ کی بات ٹھیک ہے وہ کون آپ کہیں تم کون ہو بھائی ٹھیک ہے سائڈ میں رہو اور کہیں کہ یا تو آپ کلیم کریں کہ ہمارے انتخابات شفاف ہیں یہ تو آپ اس طرح ریاکٹ کر رہے ہیں اس طرح تو لگتا ہے ایسے کہ پاجی دھاندلی ہوئی ہے پر تم کون ہو اچھا 2013 صاحب نے کیا کہا سنیں 2013 میں کیا ہوا تھا دھاندلی 2024 میں بھی یہی 2030 میں کیا ہوگا نہیں 29 میں کیا آگے کیا ہوگا میں نہیں جانتا آپ مان رہے ہیں جیتنے والا ہوگا آپ مان رہے ہیں 2024 میں دھاندلی ہوئی ہے سننا آپ مان رہے ہیں یہ مانو کہ جو ہارے گا وہ الیکشن نہیں مانے آپ نے بھی کہا 2013 میں کیا ہوا دھاندلی 18 میں مانا آپ نے یہ تو مان لیا کہ 2024 میں میں یہ کہہ رہا ہوں 77 میں کیونکہ آپ نے آج دوپہر کو کہا یہ شفاف الیکشن تھے تو بالکل شفاف تھے نا آپ کو کیا ہے یعنی اتنے شفاف طریقے سے دھاندلی کی یار خدا کا نام لیں 85 کے غیر جماعتی کے بعد بھی لوگوں نے نہیں مانا کیوں ماننے والے 88 کے بعد بھی ہارنے والے نے نہیں مانا دھاندلی ہوتی ہے 90 کے بعد کیا آپ یہ مانیں گے کہ پاکستان کا کوئی الیکشن فیئر نہیں رہا آپ کی پارٹی کے پاس فارم ہی نہیں ہے سب کے پاس ہے کون سے فارم ہے اچھا وہ آپ کو دینے ہیں یا عدالت میں دینے پہلے یار بڑے افسوس کی بات ہے آپ کو دینے اگر آپ میں یقین مانے اگر آپ کے فارم ہونا اور آپ کے پاس وہ اپنے آپ کے کتنے پولنگ اسٹیشن 400-450 آپ پاس آپ یہاں پہ لا کے رکھے کہ یہ میرے فارم 45 کیا بات ہے جنہوں نے میری بات سنیں جو فارم 45 لے کر چل رہے ہیں وہ آ کے میرے پاس یہاں پہ ردی اتنی اکٹھی ہوگی میں موٹر سائیکل خرید لوں ردی بیچ کے اور آپ سے پوچھتے ہیں سر آپ کو دینے کاشف صاحب یہ دیکھیں سانو بھی دس دیو ہر بات کا ایک فورم ہوتا ہے آپ کے دور میں کہتے تھے آپ لوگ اندر رہیں گے اسمبلی کے اندر جو گفتگو کی گئی ہے اس کو لے کے آئے کب تک یہ چیزیں اس کو لے کے آئے ناظرین جس طرح سے پچھلے 2 سالوں میں انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے عورتوں کو سڑکوں پر دھکیلا جا رہا ہے چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے ظلم و ستم کی انتہا کی جا رہی ہے لوگوں کو ناجائز طور پر جیلوں میں بند کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو تو اغوا کر لیا جاتا ہے کچھ کو قتل کر دیا جاتا ہے اور جس طرح سے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی اس طرح کے غیر آئینی اور غیر قانونی اور جابر اقدامات پر امریکی کانگریس نے بڑے سوالات اٹھا دیے اور اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ یہ حکومت عوام کے جعلی مینڈیٹ پر بنائی گئی ہے اور یہ حکومت عوام کے حقوق کو پامال کر رہی ہے اور یہ حکومت غیر قانونی سرگرمیاں بھی سر انجام دے رہی ہے اس بات پر نون لیگ کو بڑی مرچیں لگی ہیں اور امریکی کانگریس میں قرارداد منظور ہونے کے بعد نون لیگ کی دوڑیں لگی ہیں ناظرین اب نون لیگ اس بات پر ایک اور بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ امریکی کانگریس کی طرف سے قرارداد کا منظور ہونا نون لیگ کے خلاف پروپیگنڈا ہے اور یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا ہے حالانکہ ناظرین 90+ لوگ ایسے تھے جو اس قرارداد کے حامی تھے جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ شہباز حکومت جعلی مینڈیٹ پر آئی ہے اور یہ زبردستی اس ملک پر مسلط کی گئی ہے امریکی کانگریس کی طرف سے اس بات کی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر انکوائری ہونی چاہیے الیکشنز پر جو بھی سوالات اٹھ رہے ہیں ان پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ناظرین اب نون لیگ اس بات سے راہ فرار اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب نون لیگ کے تمام لوگ ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کرتے نظر آ رہے ہیں اور اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تمام پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا ہے کیونکہ نون لیگ والے بہت بہتر جانتے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر انکوائری کی گئی تو پھر جعلی مینڈیٹ پر آئے وزیر اعظم گھر کو چلے جائیں گے بلکہ گھر کو جانے کے بجائے جتنی انہوں نے کرپشن کی ہے یہ سیدھا جیل میں جائیں گے لہٰذا اب نون لیگ والے اس بات پر پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام آباد کے ٹریبیونل میں نون لیگ کے 3 MNAs کے کیسز چل رہے تھے جس میں جج صاحبان کو پتا چلا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جب انہیں فارم 45 جمع کروانے کا کہا جاتا ہے تو یہ فارم 45 جمع نہیں کرواتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے فارم 45 جمع کروائے پھنس جائیں گے اسی وجہ سے یہ فارم جمع کروا ہی نہیں رہے ناظرین بجائے اس کے فیئر پروسیڈنگز کرواتے بلکہ انہوں نے ججز پر بھی الزامات لگانا شروع کر دیے ہیں کہ ججز بائسڈ ہیں اور اسی وجہ سے اسلام آباد کے ٹریبیونل ججز نے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا اور ناظرین پہلے تو نون لیگ والے کہتے تھے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے تو پھر آپ ٹریبیونل میں جائیں اب جب پی ٹی آئی ٹریبیونل میں گئی ہے اس سے بھی راہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دے رہا ہے ناظرین آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہباز حکومت کس قدر جعلی مینڈیٹ پر آئی ہے کہ اس کی پاکستان کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی ناظرین آپ اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ